वेलकम टू बंद गली। व्यू करने का बहुत शुक्रिया। आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि हम अपने आप को बेहतर से बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया। आपको मैं बता चुकी हूँ कि मैं अपने वालिदैन के साथ अब नहीं रहती, मगर कभी कभी बात हो जाती। गो कि मैं इस घर में फिर कभी वापस नहीं गई थी। इनका कभी कभी फ़ोन मेरा ना उठाना आम सी बात थी। उन्होंने आम तौर पर पूरा दिन किसी न किसी काम का प्लान किया होता था और इसमें अगर कभी बेटी का फ़ोन आ जाए तो वो बिल्कुल आराम से इस वक्त इसे इग्नोर कर देते थे। इसलिए इस बार भी मुझे कोई हैरानी या परेशानी नहीं हुई थी। अचंभा मुझे तब हुआ जब मुझे जेम्स की कॉल आई। जेम्स मेरा नेबर था। हमने बचपन साथ गुजारा था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप बचपन में एक साथ रहते हैं तो तमाम खेल मिलकर खेलते हैं। जेम्स के साथ मेरा इससे ज़्यादा कोई रिश्ता नहीं था। दोस्ती इस हद तक थी कि अभी भी जेम्स के पास मेरा और मेरे पास जेम्स का नंबर था। खैर, जेम्स ने एक दिन मुझे सुबह सुबह कॉल की तो मुझे कुछ हैरानी हुई। मैंने वैसे ये भी सोचा कि ये ख़ुद जाकर भी चेक कर सकता है। खैर, इसने कॉल में ये कहा कि तुम्हारे पेरेंट्स डोरबेल का जवाब नहीं दे रहे और काफ़ी दिन जैसे तकरीबन हफ्ता भर से बाहर मेल कलेक्ट नहीं की जा रही। इसकी बात सुनकर मुझे कुछ परेशानी हुई और कुछ पेशमानी भी कि जब कॉल का जवाब नहीं दे रहे थे तो मुझे एक बार जाकर देख लेना चाहिए था। मगर मैं बस इसलिए नहीं गई कि मैं उस घर से काफ़ी दूर थी। अगर जेम्स पुलिस को कॉल करता तो पुलिस ज़्यादा जल्द पहुंच जाती, मगर जेम्स मुझे बचपन ही से थोड़ा कम अक्ल लगता था और इसने अब भी ऐसा ही किया। मैं अपने वालिदैन के लिए ज़्यादा परेशान नहीं थी क्योंकि वो ऐसी वेकेशन भी प्लान कर लेते थे जिसकी खबर शायद इर्द गिर्द के लोगों को भी ना हो। मगर जो भी था, मैं अपने घर आ गई ये देखने के लिए कि क्या मसला है। जैसे ही मैं घर की हदूद में दाखिल हुई, मुझे अजीब लगा, खौफ सा महसूस हुआ। मेरी गर्दन के बाल जैसे किसी अनजाने ख़तरे से खड़े हो गए और मेरे पेट में ऐसे हो गया कि जैसे कोई बल से पड़ गए हों। मेरा पूरा वजूद वापसी का रास्ता दिखा रहा था, मगर मैंने इस ख्याल को झटका और कहा, मैं इस घर में अपने वालिदैन को देखने आई हूँ और इतना लंबा सफ़र करके आई हूँ और मुझे वापस किसी सूरत में नहीं जाना। घर के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने इसके मैट के नीचे से चाबी निकाली और फ्रंट दरवाज़ा खोला। अंदर एक अजीब सी स्मेल थी, जैसे पेंट की होती है या वुडवर्क पे जो पॉलिश की जाती है। जो स्मेल इसकी होती है बड़ी तेज़ होती है, जो आँखों को भी लगती है, बिल्कुल वैसी थी। घर एंटर होते ही मेरी आँखों में जलन महसूस होने लग गई। मेरी अजीब तबीयत अब भी थी। मैं इधर उधर भागने लगी और अपने वालिदैन को तलाश करने लगी। मुझे इस स्मेल से चक्कर आने लगे तो मैंने दीवार का सहारा लिया। दीवार को हाथ लगाने से मालूम हुआ कि सफ़ेद धागे बुने हुए हैं। दीवारों के साथ गौर करने पर पता चला सब वेब्स हैं, यानी स्पाइडर वेब्स। मैंने हाथ हटा लिया। बहुत हैरान हुई, ये क्या है और क्यों है? पूरे घर की दीवारें ऐसी ही भरी हुई थी। मकड़ी के जाले सफ़ेद रंग के, जो दीवारों के रंग के थे और एक नज़र देखने से पता नहीं चलते थे। मैंने इधर उधर भागकर दीवानों की तरह अपने वालिदैन को आवाज़ें दी और फिर वो मुझे मिल गए अपने बेड पर। दोनों शायद आखिरी बार एक दूसरे को गले लगाकर लेटे थे। दोनों ही उन्होंने एक दूसरे को कत्ल कर दिया था।
وہ نائفز ایک دوسرے کی پیٹ میں گھسی تھی۔ میں یہ منظر دیکھ کر آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا سے کیا ہو گئی۔ ان کے کمرے سے نکل کر میں باہر کھڑی ہو کر چیخ چیخ کر روئی۔ کیسے ہوا یہ کا تو ابھی سوال ہی نہیں تھا۔ ابھی تو میں چیخ چیخ کر ان کے مرنے کا سوگ منا رہی تھی۔ ایسی موت کے خوف میں مبتلا تھی کہ لگتا تھا میں بھی یہی مر جاؤں گی، اور شاید میں ایسی ہی رہتی، مگر اچانک میں نے اپنے کندھے پر ایک چھوٹا اور ملائم ہاتھ محسوس کیا۔ میں جانتی تھی یہ کس کا ہے۔ میں نے مڑے بغیر کہا، ٹیلی، اور مڑ کر دیکھا۔ وہ ٹیلی ہی تھی، میری چھوٹی ننھی سی بہن۔ اب بھی وہ انہی کپڑوں میں تھی۔ اس نے مجھے اسمائل دی اور کہا، کیسی ہو اینا؟ میں اچھے طریقے سے جانتی تھی وہ مر چکی ہے اور اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر میں نے اس شدت سے اسے اتنے سالوں میں یاد کیا کہ مجھے لگا یہ ہونا ہی تھا، اسے مجھے ملنا ہی تھا۔ اس نے مجھے اپنی پیاری چھوٹی سی آواز میں کہا، اینی، ہائے، کیسی ہو؟ ہائے ٹیلی، پیرنٹس کو کیا ہوا؟ کیا تم نے ان کو نقصان پہنچایا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے خود ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا، میں ان کو بچا نہیں سکی۔ یہ کہتے ہوئے وہ بہت افسردہ ہو گئی۔ اس نے مجھے گلے لگایا۔ میں اس حق کے لیے کتنا ترسی تھی۔ اس کی باڈی سخت تھی، مگر وہ میری بہن تھی، میری چھوٹی بہن۔ تم یہاں کیسے ہو ٹیلی؟ تم تو… میں نے بات نامکمل چھوڑ دی۔ مر گئی ہو؟ ٹیلی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب وہ مسکرائی تو مجھے اس کے دانتوں میں وہ گیپ نظر آیا جو ماما کہتی تھیں ٹھیک ہو جائے گا جب تم بڑی ہوگی۔ ہاں۔ یہاں کیسے ہو تم؟ تم مر گئی ہو، مگر یہ میرا گھر ہے نا، ٹیلی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر… میں نے پھر جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ مگر یہ کہ میرا کمرہ بھی یہی ہے، میں کہاں جاؤں؟ اور ہاں، مجھے یاد آیا کہ ماما پاپا نے اس کا کمرہ اس کے مرنے کے بعد کبھی کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کو بالکل اس کے ٹوائز، اس کے بستر، اس کی پینٹنگز، اس کے کپڑوں کے ساتھ اسی طرح چھوڑ دیا تھا۔ سالہ سال جب میں وہاں پہ رہی، اس دروازے کو لاک ہی لگا رہا، کسی نے اس دروازے کے اندر جا کر بھی نہیں دیکھا۔ اور اس نے مجھے کہا وہ ہمیشہ سے وہیں رہ رہی تھی۔ ہزاروں بار میں اس کے کمرے کے سامنے سے گزری۔ اس نے مجھے بتایا گو وہ ہمیشہ سے یہیں رہتی تھی، تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ میں اسے کھول کر دیکھ لوں۔ ٹیلی بالکل ویسی تھی جیسے وہ بچپن میں تھی۔ مجھے اس سے باتیں کرتے ہوئے بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت واپس چلا گیا ہے اور ہم ویسے ہی باتیں کر رہے ہیں۔ مگر وہ مجھ سے لڑ نہیں رہی تھی۔ میں نے جب تک اسے دیکھا نہیں تھا مجھے احساس بھی نہیں تھا کہ میں کتنی شدت سے اسے یاد کرتی رہی۔ حالانکہ اس کا ایسے ملنا بہت عجیب تھا، مگر مجھے اس سے مل کر خوشی ہو رہی تھی۔ میں نے اس کو کہا، مجھے بہت افسوس ہے کہ ہم تم کو بچا نہیں سکے، اور تم اکیلی تھی اور ہم کو معلوم بھی نہیں ہوا۔ میں رونے لگی، والدین کے لیے، ٹیلی کے لیے، اور شاید اپنے لیے، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا شاید اب میں اس گھر سے کبھی نہ جا سکوں، کیونکہ میری ٹانگوں کے گرد مکڑوں نے جالا بننا شروع کر دیا تھا اور وہ مسلسل جال بن رہے تھے۔ ٹیلی نے مجھے پھر زور سے گلے لگایا۔ اب میں نے بھی اس کو بازو میں پکڑ لیا، بے شک اس کا جسم بے حد ٹھنڈا تھا۔ اوہ چھوڑو اینا، میں نے تو تم کو کب سے معاف کر دیا۔ اب یہ میرا وقت ہے کہ میں تمہیں پروٹیکٹ کروں، ٹیلی نے کہا۔ پروٹیکٹ کروں؟ میں؟ مگر کس سے؟ میں نے پوچھا۔ سب سے، یہاں ہر طرف خطرہ ہے۔ مگر والدین؟ میں نے پوچھا۔ ان کو تو میرا یہاں رہنا ہی پسند نہیں تھا، وہ کبھی مجھے دیکھ کر خوش نہیں ہوتے تھے، وہ ہمیشہ ایک دوسرے پر چیختے رہتے، اتنا شور مچاتے تھے، مجھے ان سے خوف آتا تھا، اونچا اونچا روتے تھے۔ یہ بات بتاتے ہوئے ٹیلی اپنی چٹیا ٹھیک کر رہی تھی، وہی چٹیا جسے بنا کر ماما اس کا ماتھا چوما کرتی تھیں اور کہتی تھیں میری بیٹی بہت حسین ہے۔ اب وہ ایک طرف مری پڑی ہیں اور ان کے اوپر بے شمار مکوڑے رینگ رہے ہیں۔ اس تیز پینٹ کی خوشبو سے میرا سر چکرا رہا تھا۔
تم خوش ہو نا مجھ سے مل کر اینا؟ ٹیلی نے کہا۔ ہاں میں بہت خوش ہوں ٹیلی، میں نے ان دنوں میں، ان سالوں میں تم کو اتنا یاد کیا کہ تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکی، اور مجھے تم سے مل کر بہت خوشی ہو رہی ہے، اور میں سچ کہتی ہوں کہ مجھے اس سے مل کر بہت خوشی ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی کہ اس سے ملنا بالکل نارمل نہیں تھا۔ میں بھی تم کو بہت یاد کرتی تھی، تمہاری بہت فکر کرتی تھی کہ تم ٹھیک ہو نا۔ میں تو ہمیشہ سے ہی یہاں تھی اور تمہارا انتظار کرتی رہی۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے گلے لگایا۔ مجھے لگا اس کے جسم میں کچھ شفٹ ہوا، جیسے آگے پیچھے ہوا۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ ہاں نا، مجھے تمہیں اپنے دوستوں سے ملانا ہے۔ تمہارے دوست؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، ان سے ملنے کے لیے تم کو پرفیکٹ ہونا چاہیے نا۔ میں نے تم کو ان سے ملانا ہے۔ پرفیکٹ ہونا چاہیے؟ ہاں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، اور جب اس نے سر ہلایا مجھے لگا اس کا سارا ماتھا بے شمار چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے بھرا ہے، مگر جب میں نے دوبارہ نظر ڈالی تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ میرا وہم ہے، اس اسمیل اور اس ماحول نے میرے دماغ کو تھکا دیا ہے شاید، میں نے سوچا۔ آؤ نا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں نے اسے اپنا ہاتھ پکڑا دیا۔ چلو آ جاؤ، یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے کھینچا، اتنی زور سے جیسے میں بچی ہوں اور وہ بڑی عورت ہو۔ میں نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ وہ مجھے لہراتے ہوئے ایسے گھر میں گھما رہی تھی جیسے میں کوئی کاغذ کی بنی ہوئی گڈی ہوں، اور پھر وہ مجھے اپنے کمرے کی طرف لے گئی۔ دروازہ دیکھ کر مجھے بے شمار خیال آئے۔ میں یہیں سے گزرتی تھی، اس کمرے کا دروازہ بھی کبھی نہیں کھولا۔ اف، یہ اسمیل وہاں بہت تیز ہو گئی، مجھے چکر آنے لگے۔ اس نے دروازہ کھولا تو مجھے کیے ہونے لگی، ہر طرف مکوڑے، بے شمار، ان گنت، اور کمروں میں جالوں کی ایسی تہیں کہ گدے بنے ہوئے تھے، گدے کے گدے بنے ہوئے تھے، اور گندی اسمیل۔ میرا سانس گھٹ رہا تھا۔ یہ دیکھو ٹیلی، مجھے کھینچ کر اندر لے گئی۔ یہ میرے دوست ہیں۔ اوف، میں باہر نکلنے لگی۔ اس نے مجھے زور سے اندر کھینچا اور ایسے چیخی جیسے میں نے کوئی بہت برا کام کیا ہے۔ اس نے مجھے کھینچ کر اندر گرا دیا۔ مکوڑے جلدی سے آ کر مجھے اپنے جال سے جکڑنے لگے۔ ٹیلی نے میرا ہاتھ اپنی نامعلوم طاقت سے جکڑا ہوا تھا اور مجھے مسلسل نیچے دبا رہی تھی۔ میں چیخ رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، اور وہ اپنی نرم آواز میں مجھے کہہ رہی تھی، کچھ تکلیف ہوگی مگر جلدی تم کو مزہ آئے گا، ہم اکٹھے رہیں گے، کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ مکوڑے میرے ناک، گلے، منہ، کان، ہر جگہ گھس رہے تھے۔ میں نے اپنی ٹانگ سے ٹیلی کو زوردار کک لگائی۔ اس نے جلادی نظروں سے مجھے دیکھا۔ کک کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کی گرپ ہلکی ہو گئی اور میں وہاں سے بھاگی۔ میری بہن مجھ سے کیا چاہتی تھی؟ وہ ٹیلی تھی بھی کہ نہیں؟ میں ان جالوں سے کیسے بچی بھی کہ نہیں؟ اس کے لیے آپ کو اگلی قسط کا انتظار کرنا ہوگا۔